अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ लिश्शेख़ अल-अल्लामा मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह al-मुतवफ़्फ़ा फ़िल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ, इस किताब की तशरीह हम देख रहे हैं और आज दर्स नंबर 42 मेरे ख्याल से 42 है या 43 है, और आज की तारीख है 17 नवंबर 2021 और इस वक्त हम हैं बाब सलातिल जुमा। सलात जुमा के ताल्लुक से बयान आएगा, उसके बाद सलात ईद और कुसूफ इस्तिस्का वगैरह का बयान इस बाब में आएगा इंशाअल्लाह। कल हम बात कर रहे थे अहले आज़ार के जो सलात है, नमाजें हैं, उनके ताल्लुक से हम बात कर रहे थे। सलात खौफ के ताल्लुक से बात हुई थी और किसी वजह से बीच में बात कट गई थी, हालांकि बात मुकम्मल हो गई थी, लेकिन फिर भी इख्तिसार से बताते हुए चलें कि सलातुल खौफ जो है असल में इसका अव्वल चीज़ तो यह है कि सलात खौफ का जिक्र जो है अहले आज़ार में क्यों किया है, यानी मुसाफिर और इन वगैरह, इनके साथ मरीज मुसाफिर, इन लोगों के साथ क्यों किया है उनका जिक्र। इसकी वजह यह है कि मुसाफिर भी कसर नमाज पढ़ता है, और कसर जो है दो किस्मों पे होती है, एक है कसर अददिन और एक है कसर सिफतिन। मुसाफिर की जो नमाज होती है वो कसर अददिन होती है, यानी अदद में कसर होती है, अदद कम हो जाती है, 4 से 2 हो जाती है। जबकि सलातुल खौफ जो है यह कसर सिफतिन है, सिफत में कसर होती है, सिफत में कमी की जाती है, तखफीफ होती है सिफत में। और अगर क़िताल के लिए भी सफ़र हो जो कि सफ़र कसर हो, तो उसमें फिर अदद भी कम हो जाएगी सिफत के साथ साथ। तो ये वजह है कि सलातुल खौफ को इसी बाब पे उलमा बयान करते हैं, जो कि अहले आज़ार के साथ की वजह में बता दी। अब इसके कई तरीक़े हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, इब्न हज़म रहमहुल्लाह की किताब अल मुहल्ला, जिसमें कहते हैं, उस किताब के शुरुआत में मुक़द्दमे में कहते हैं कि अगर इस किताब के, यानी अगर मुझे इस चीज़ का ख्याल नहीं होता कि इस किताब को यानी ज़्यादा तवील, इसको लंबा नहीं करना है, तो मैं इसमें सारे तरीक़े बयान करता, जो भी सलात खौफ के ताल्लुक से जितने भी तरीक़े आए हैं वो सब बयान करता। और इतना कहने के बाद भी उस किताब में उन्होंने 14 तरीक़े बयान किए सलातुल खौफ के। इसी तरह से इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी किताब में 7 तरीक़े बयान करते हैं, 7 सलातुल खौफ को अदा करने के, जो उनके नज़दीक सही हैं। तो इसके बहुत सारे तरीक़े हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल उनमें से सिर्फ एक तरीक़ा को इख्तियार करते हैं और उसको बयान करते हैं, जिसको कल बयान किया था। और इसकी वजह यह है कि ये इस बात पर मबनी है कि दुश्मन कहाँ से आता है, किबला रुख है या किसी और तरफ से आता है, तो उसके हिसाब से जो सिफत है वो बदल जाती है। और इसके कई तरीक़े हैं, जैसा हमने कल उसमें से सिर्फ एक को देखा था। तो ये जो है सलातुल खौफ के ताल्लुक से बात है। अब जो बात होगी वो सलातुल जुमा के ताल्लुक से बात होगी, फ्राइडे प्रेयर। ये जो है सबसे आकद नमाजों में सबसे आकद है जुमे की नमाज, और इसके शर्तें आएंगी कि इसके लिए है, कौन पढ़ता है, इंशाअल्लाह पहले सत्र में आ रही है वो बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि ये मामला कितना शदीद है जुमे का। कहते हैं अल्लज़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लज़ी यतखल्लफु अन सलातिल जुमुअती यानी सलासतु जुमा यख्तिमु अल्लाहु अला क़ल्बिही, कि जो आदमी 3 जुमा मुसलसल छोड़ देता है बिला उज़्र, तो अल्लाह ऐसे आदमी के दिल पर मुहर लगा देता है। तो ये जो है मुसलसल जो है जुमे छोड़ने का मामला इतना संगीन है। तो इस बाब में कहते हैं, बाब सलातिल जुमा में कहते हैं कि तलजमु कुल्ला हुर्रिन मुकल्लफिन मुस्तौतिनिन बिनाअन वलौ तफर्रका वस्मुहु वाहिद,
لا علی مسافرین سفر قصر او عبد او امرأۃ ومن حضرها منهم اجزأته ولا يحسب ولا يحسب من العدد ولا يؤم فيها بخلاف نحو مريض. اب پہلی چیزیں بیان کر رہے ہیں کہ صلاۃ الجمعہ جو ہے وہ کس پر فرض ہے. صلاۃ الجمعہ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک مستقل نماز ہے، اور اگر صلاۃ الجمعہ کوئی پڑھتا ہے تو پھر اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا تو ظہر پڑھیں گے یا صلاۃ الجمعہ پڑھیں گے. اور سب سے زیادہ عقد نمازوں میں یہ اس کا شمار ہوتا ہے صلاۃ الجمعہ کا. اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور ہم بارہا اس کو سنتے بھی ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. خطبات میں، دروس وغیرہ میں، علماء کی محفلوں میں سنتے ہیں کہ صلاۃ الجمعہ کا مقام کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ مگر یہ ہے کس پر فرض، کس پر ہے، کس پر لازم ہے صلاۃ الجمعہ. کہتے ہیں تلزم کل حر، ہر آزاد آدمی پر، ہر آزاد انسان پر جو کہ عبد نہ ہو، غلام نہ ہو، اس پر یہ نماز لازم ہے، پڑھنا ہے، فرض ہے. مکلفن، مکلفن کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے عورتیں بھی باہر چلی گئیں، کیونکہ مکلفہ نہیں کہا، مکلف کہا، مذکر لفظ کا استعمال کیا، تو عورتیں بھی باہر چلی گئیں اس میں سے. اس کے علاوہ جو ہے مجنون اور صغیر، مجنون بھی باہر چلا گیا، صغیر جو چھوٹا بچہ ہے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا وہ بھی اس میں سے جو ہے باہر چلا گیا مکلف لفظ کی وجہ سے، تو ان پر صلاۃ الجمعہ جو ہے واجب نہیں ہے. اسی طرح سے مستوطن بنا ان ولو تفرقہ واسمہ واحد، مستوطن یعنی اس جگہ کا پرماننٹ ریسیڈنٹ، جو پرماننٹ اس جگہ پہ رہنے والا ہو، بنا ان جو کہ مطلب گھروں میں جن کے کی باقاعدہ گھر ہوں اور ایک پورا جو ہے شہر بسا ہوا ہو، ان لوگوں کے لیے جمعہ پڑھنا لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے. تو مستوطن کیونکہ اس کو الگ الگ کیٹیگری میں بانٹ دیا جاتا ہے. مقیم کچھ ایک گروہ ہے اس کو مقیم کہا جاتا ہے، ایک جو ہے مستوطن ہے. تو مقیم ہے، مستوطن ہے، تو یہ سارے گروہ ہیں. اس کے بعد مسافر ہے، تو مسافر پہ تو صلاۃ الجمعہ اس کے لیے نہیں ہے، آدمی سفر میں ہے اس کے لیے صلاۃ الجمعہ نہیں ہے. مقیم مثلا آج کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جو ایکسپیٹریٹس ہیں، کسی دوسری جگہ میں جا کر کام کرتے ہیں، اب وہ بھی اس حکم میں داخل ہو جائیں گے. مقیم بھی مستوطن والے حکم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ کافی لمبے وقت تک رہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں، کہیں پڑھنے جاتے ہیں دوسرے ملک میں، تو وہ مستوطن نہیں ہے، وہ اس جگہ کے پرماننٹ ریسیڈنٹس نہیں ہیں، لیکن وہاں پر وہ مقیم کہلائیں گے، وہاں پر رہتے ہیں، ان کو مقیم کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں پر بھی جمعہ واجب ہے، کیونکہ اب یہ وہیں رہ رہے ہیں. اور مستوطن تو وہ ہے کہ جن کی وہ زمین ہی ہے، پرماننٹ ریسیڈنٹس ہے اس جگہ کے، نیشنلز کہہ سکتے ہیں اس جگہ کے، جو کہ باقاعدہ گھروں میں رہتے ہیں، اور شہر ہے جہاں پر مسجد موجود ہے جہاں جمعہ ادا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جمعہ پڑھنا واجب ہے. ولو تفرق واسمہ واحد، یہ اس لیے کہہ دیا کہ مثلا اورنگ آباد ہے کہ پورے اورنگ آباد میں جتنے گھر ہوں گے ان گھروں کے رہنے والے مستوطن ہیں، اور ان سب پر جمعہ واجب ہے. اسی طرح سے مکہ، تو مکہ میں جو جتنی چیز جو بھی مکہ میں شمار ہوگا، جتنے ایریا مکہ کہلائیں گے، وہاں پہ جتنے گھر ہوں گے ان میں رہنے والے مستوطن ہیں، ان پہ جمعہ واجب ہے. کویت کہا جائے گا، کویت میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سبھی پر جمعہ واجب ہے. یہ مستوطن کہہ کر کے جو اہل بادیہ ہیں، جو ہے مطلب مسلسل جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ کہیں بستے نہیں ہیں، خیام خیمے لگا کر کے جو رہتے ہیں، وہ ان کو جو ہے اس میں اس جو ہے تعریف میں سے باہر نکالنا مقصود تھا، کیونکہ ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگلوں میں، ریگستانوں میں رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، کسی ایک جگہ پر بستے نہیں ہیں. تو یہ اہل خیام ہے، اہل بادیہ ہیں، ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے. تو مستوطن کہہ کر ان لوگوں کو جو ہے خارج کر دیا تعریف میں سے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے خانہ بدوش کہو، گھومتے رہتے ہیں، تو وہ مستوطن نہیں ہے، تو یہ مستوطن کہہ کر کے ان کو اس تعریف میں سے خارج کر دیا. تو مستوطن بنا ان ولو تفرق واسمہ واحد، یہ اس سے مراد ہے کہ جب پورے شہر پر یعنی اس جگہ پر جس نام کا اطلاق ہوگا، جب تک وہ نام ایک نام کا اطلاق ہوتا ہے، مکہ ہے مکہ، مدینہ ہے پورا مدینہ، اورنگ آباد ہے پورا اورنگ آباد، بامبے ہے پورا بامبے، اس ایک نام کا اطلاق جب تک اس جگہ پر ہوگا، اس مکان پر ہوگا، تب تک وہاں کے رہنے والے مستوطن ہیں اور ان لوگوں پر جمعہ واجب ہے. واجب نہیں ہے تو کہتے ہیں لا علی مسافرین سفر قصرین، ایسا مسافر جو کہ سفر قصر پر ہے، 80 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے، اس مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، وہ نہیں پڑے گا. اسی طرح سے عبدن، غلام، اس پر بھی جمعہ نہیں ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ مشغول ہے اپنے سید، اپنا جو اس کا جو مالک ہے اس کے کام کاج میں وہ مشغول ہے، تو اب دن اس پر بھی صلاۃ جمعہ نہیں ہے۔ اب امراتین، عورت پر بھی اسی طرح سے صلاۃ الجمعہ واجب نہیں ہے۔ ومن حضرها منہم، اور ان میں سے یہ جتنے بھی حضرات ہیں جن پر کہ صلاۃ الجمعہ واجب نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی حاضر ہو جاتا ہے صلاۃ الجمعہ میں چلے جاتا ہے، اجزاءت، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی پھر اس کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ بھی پڑھے گا اور ظہر بھی پڑھے گا، اگر جمعہ پڑھ لیا اب جو ہے ظہر جو ہے ساقط ہو گیا، اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ کافی ہو جائے گا اجزاءت ہو۔ ولا یحسب من العدد، لیکن یہ تینوں حضرات جو ہے مثلا مسافر، عبد اور عورت، اگر یہ نماز پڑھتے ہیں کسی مسجد میں جا کر، تو ابھی عدد کی بات آگے آنے والی ہے کہ عدد سے کیا مراد ہے، آگے جا کر کے وہ بات آئے گی کہ حنابلہ کے نزدیک جمعہ، اگر نماز جمعہ کسی مسجد میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 40 لوگ وہاں پر ہوں۔ اگر 40 لوگ نہیں ہوتے ہیں اور 40 سے کم ہی لوگ ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں امام جو ہے جمعہ نہیں پڑھائیں گے، اب ظہر پڑھائیں گے۔ یہ حنابلہ کے نزدیک اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ حالانکہ یہ ذکر آگے بھی آنے والا ہے، جب آگے جمعہ کی اور صفات اور ان کی شروط وغیرہ جب آئیں گی کہ جمعہ کی شروط کیا ہیں، صفات کیا ہے، خطبے کی شروط کیا ہیں، صفات کیا ہے، وہاں پر یہ بات آئے گی۔ لیکن کیونکہ یہاں پر عدد کا ذکر ہے تو یہ 40 کا معاملہ آیا کہاں سے؟ تو کہتے ہیں عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک کہ ایک مرتبہ جو ہے، کہتے ہیں خرج مع ابیہ لصلاۃ الجمعہ، کہ اپنے والد کے ساتھ یہ نماز جمعہ کے لیے نکلے مدینہ میں۔ وکانا قد عامین، ان کے والد جو تھے اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وکانا قد یقود اباہ فی الجمعۃ، اور یہ اپنے باپ کو جمعے کے لیے لے جایا کرتے تھے ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو جب فاذا سمع الاذان، تو جب یہ ان کے باپ اذان سنتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قال رحم اللہ اسد ابن زرارہ، تو ہمیشہ وہ یہ نوٹ کرتے تھے کیونکہ لے کے جاتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی اذان سنتے تھے تو اذان کے بعد جو یہ اسد ابن زرارہ ہیں ان پہ اللہ کی رحمت بھیجا کرتے تھے کہ اللہ رحم کرے اسد ابن زرارہ پر۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا کیا وجہ ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یعنی یہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان پر اس طرح سے جو ہے ہر جمعہ کو اللہ کی رحمت جو ہے دعا کرتے ہو ان کے لیے کہ اللہ ان پر رحم کرے؟ تو کہتے ہیں ہوا خطب فینا اول الجمعۃ، اور کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ہمارے درمیان جب سب سے پہلا جو جمعہ ہوا اس کا خطبہ انہوں نے دیا سب سے پہلے۔ صلی فینا اول فی المدینہ، سب سے پہلے ہمارے درمیان جو مدینہ میں ہے نماز انہوں نے پڑھائی۔ لما دخل الاسلام، جب اسلام داخل ہوا مدینہ میں۔ تو یہ کہنے کے بعد یہ جو ان کے بیٹے ہیں پوچھتے ہیں کم کانا عددکم، اس وقت آپ لوگوں کی جو عدد تعداد کتنی تھی؟ تو کہتے ہیں 40، 40۔ تو یہ یہاں سے حنابلہ جو ہے دلیل پکڑتے ہیں کہ 40 جو ہے تعداد، عدد جو ہے 40 ہوگی تو ہی جمعہ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اول تو یہ ضعیف ہے، دوسرا اس میں کوئی صریح بات نہیں ہے کہ کیونکہ اب وہ ممکن ہے کہ 40 لوگ تھے وہاں پر اس وجہ سے وہ پڑھ لیے، اگر 40 سے کم بھی ہوتے تو کیا پڑھتے یا نہیں پڑھتے اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اولاً تو یہ کہ یہ ضعیف ہی ہے، تو دوسرا یہ کہ صریح بھی نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ 40 ہونا چاہیے۔ جمعے کے لیے بعض اقوال یہ بھی ہیں کہ 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے تو بھی جمعہ ہو جاتا ہے، اور یہی صحیح جو ہے بات صحیح یہی نظر آتی ہے کہ 2 یا 3 بھی اگر لوگ ہوں گے تو اس پہ بھی انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا۔ تو یہ حنابلہ کے نزدیک عدد کی بات ہے، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یحسب من العدد، اگر مسافر یا غلام یا عورت جمعے میں شامل ہوتے ہیں اور مثلا 39 لوگ تھے اور یہ آ گئے جس میں سے یا تو ایک یا تو مسافر تھا یا وہ غلام تھا یا عورت تھی، تو ان کی وجہ سے یہ نہیں مانا جائے گا کہ 40 کی عدد پوری ہو گئی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر جمعہ واجب ہی نہیں ہے، ان کو جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو 39 کی عدد میں کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ وہ بات یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ولا یحسب من العدد ولا یعم فیہا، اور یہ لوگ یعنی کہ مسافر ہو، غلام ہو یا عورت ہو، یہ امامت نہیں کر سکتے صلاۃ جمعہ کی۔ عورت تو واضح ہے نہیں کرے گی، چاہے صلاۃ الجمعہ ہو چاہے کوئی غیر صلاۃ ہو، لیکن غلام بھی اور مسافر بھی صلاۃ جمعہ کی امامت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ جمعہ ہے ہی نہیں۔ بخلاف نحو مریدین، لیکن مریض کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، مریض جو ہے امامت بھی کر سکتا ہے، اور وہ جب مسجد میں آئے گا تو اسے کاؤنٹ بھی کیا جائے گا ان 40 لوگوں میں۔ اس اختلاف کو فی الحال تو چھوڑ دیں
کہ وہ عادت کا معاملہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اگر حنابلہ جو ہے مذہب کے حساب سے چلا جائے تو ان کے نزدیک 40 ہے، تو کہتے ہیں کہ مریض کو اس 40 میں کاؤنٹ کیا جائے گا اگر وہ مسجد میں آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا فرق ہے مریض میں اور مسافر میں کہ مسافر کو 40 میں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور مریض کو 40 لوگوں میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا فرق ہو گیا مسافر میں اور مریض میں کہ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو نہیں کر رہے؟ ایک جو ہے کہتے ہیں کہ مریض کی امامت اور خطبہ وغیرہ وہ دے سکتا ہے، لیکن مسافر نہ امامت کرے گا اور نہ وہ خطبہ دے گا اور نہ ہی وہ جو ہے اگر پڑھتا ہے نماز تو 40 لوگوں میں کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر 40 لوگ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، 40 سے زیادہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض جو ہے جمعہ سے رخصت، کیونکہ ہم نے پڑھا اہل اعذار میں مریض شامل ہے جس کو جماعت اور جمعہ دونوں سے رخصت ہے، اس کو معذور ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے جماعت بھی چھوڑ سکتا ہے جمعہ بھی چھوڑ سکتا ہے مریض۔ مریض کا جمعہ چھوڑنے کا جو سبب ہے وہ مریض یعنی خود کی ذات مریض جو اپنی لی ذاتی ہی نہیں ہے، وہ اس کے مشقت کی وجہ سے اس کو یہ رخصت دی گئی ہے مریض کو، کہ اس پر مشقت ہوگی، اگر وہ مسجد تک چل کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر مشقت ہو اس چیز میں، اس وجہ سے اس کو جو ہے یہ رخصت دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ معذور ہے۔ لیکن اگر کوئی مریض کوشش کر کے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور مسجد میں جمعہ پڑھے، تو اب وہ مشقت رہی نہیں جس مشقت کی وجہ سے اس کو یہ رخصت ملی تھی، اب وہ ہارڈ شپ اس کے اوپر رہی نہیں، تو اب وہ جب پہنچ ہی گیا ہے مسجد میں تو یہ آدمی اب جمعہ پڑھا بھی سکتا ہے، خطبہ بھی دے سکتا ہے، جب خود نماز پڑھے گا تو 40 کی عدد میں اس کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا۔ جبکہ مسافر جو ہے وہ لی ذاتی ہی وہ اس کو رخصت ہے کیونکہ وہ مسافر ہے، تو مسافر کی رخصت مسافر ہونے کی وجہ سے، راستے کی وجہ سے نہیں ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے رخصت ہے، اور مریض کو رخصت مریض ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، مشقت کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے مریض جو ہے وہ عدد میں جو ہے اس کا شمار ہوگا، وہ خطبہ دے سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے اور نماز پڑھے گا تو عدد میں اس کو شمار کیا جائے گا 40 کی۔ حنابلہ کے حساب سے اگر مانا جائے کہ 40 لوگوں کی ضرورت ہے جمعے کی نماز کو اس کا انعقاد کرنے کے لیے، لیکن جیسا میں نے بتایا صحیح یہ نہیں ہے، 2 یا 3 لوگ بھی ہوں گے تو انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ جس بنیاد پر وہ اس بات کو جو ہے مانتے ہیں وہ اولا تو حدیث ضعیف ہے اور صحیح طور پر اس میں بات بھی نہیں آئی ہے کہ 40 سے کم ہوتے تو نہیں پڑھاتے۔ تو یہ بات تھی ان لوگوں کی جن پر جمعہ واجب ہے اور جن پر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں ومن بخیام ونحوه تلزمه بغیره ان كان بینه وبین موضعها فرسخ فاقل۔ اب بات ہو رہی ہے مستوطن کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اہل خیام ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، جو کہ مستوطنین بنا ان نہیں ہیں، یعنی کہ وہ شہر میں نہیں رہتے ہیں یا ایسی جگہ پہ نہیں رہتے ہیں جہاں پر مسجد ہے، جامع مسجد ہے، جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس جگہ تو نہیں رہتے ہیں، لیکن اس جگہ سے دور خیموں میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے رہنے کی جگہ اور اس مکان، اس جگہ جہاں پر نماز ادا ہوتی ہے، وہ شہر ہو چاہے گاؤں ہو جو بھی ہو، جہاں پر جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ اگر 1 فرسخ ہو تو یا 1 فرسخ یا اس سے کم، فرسخ فاقل، 1 فرسخ ہو یا اس سے کم ہو تو پھر ان لوگوں پر جمعہ واجب ہے، پھر ان کو بھی وہاں پر جا کر جمعہ پڑھنا پڑے گا۔ اب 1 فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ کیسے 1 فرسخ ہوتا ہے 3 امیال، 3 میل کے برابر ہوتا ہے 1 فرسخ، اور 1 میل میں تقریباً 1.6 1.5 کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو جب اس کو نکالیں گے تو تقریباً 5 ساڑھے 5 کلومیٹر کا وہ جو ہے آ جائے گی چیز، یعنی اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے۔ 3 فرسخ 1.6، 3 امیال اور 1 میل 1.6 1.7 ہوتا ہے، لیکن تقریباً اگر آج کے وقت میں اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 5.5 5.6 کلومیٹر، 5 کلومیٹر 600 میٹر اتنی دوری۔ تو اگر کوئی آدمی جو خیمے والے ہیں، اہل خیام جو ہیں، اگر ان کے اور اس جگہ کے درمیان جہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہے اگر وہ فاصلہ 5.6 کلومیٹر یا اس سے کم ہے تو پھر ان لوگوں کو وہاں جا کر کے جمعے کی نماز میں شامل ہونا پڑے گا، ان لوگوں پر واجب ہے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ومن صلی الظہر ومن صلی الظہر ممن تلزمہ الجمعۃ قبل فعلها لم تصح۔ اب بات اس شخص کی ہو رہی ہے کہ وہ آدمی جس پر جمعہ لازم ہے، جو کہ حر ہے اور اسی طرح سے مکلف ہے، مستوطن ہے، یہ آدمی جمعہ
کے ادا ہونے سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز ادا ہونے سے پہلے اگر یہ آدمی ظہر پڑھ لے تو کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس پر جمعہ واجب ہے, اس کے جمعہ پڑھنا ہے جامع مسجد میں جا کر کے جمعہ ادا کرے گا لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ اہل آزار میں سے نہیں ہے. اور وقت سے پہلے یعنی جمعہ سے پہلے یعنی ظہر کا وقت تو داخل ہو گیا, لیکن ممکن ہے نا کہ فوری طور پر جمعہ کا وقت داخل ہونے کے فوراً بعد ممکن ہے کہ ادا نہ بھی کی جائے, جمعے کی نماز کہیں تھوڑا سا تاخیر سے ادا کرتے ہوں. اور یہ آدمی اگر ظہر پڑھ لیتا ہے اس جمعہ سے پہلے تو اس آدمی کا یہ ظہر پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ درست نہیں ہے. اور کہتے ہیں والافضل لمن لا تلزمه تاخیرها حتى تصلى الجمعه, اور کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ لازم نہیں ہے, جن پر جمعہ لازم نہیں ہے ان لوگوں کے لیے افضل کیا ہے؟ تاخیر کرنا, ظہر کی نماز میں تاخیر کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. کون ہے یہ لوگ؟ یہ لوگ مثلا مسافر ہیں, غلام ہیں اور عورتیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. حتی تصلی الجمعۃ, یہاں تک کہ جمعہ ادا کر دی جائے, یعنی یہ لوگ اس کے بعد ظہر کو ادا کریں. یہ لوگ جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز کو ادا کریں. اب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی غلام ہے اس کو آزادی مل جائے, ہو سکتا ہے اس کا جو مالک تھا اس کو آزاد کر دے, یا مکاتب ہو یہ, اور وہ آگے بات انشاءاللہ آئے گی کہ مکاتبہ کس کو کہتے ہیں. مکاتبہ کہتے ہیں کوئی غلام ہو جو اپنے مالک کے پاس لکھا ہوا ہو کہ ہر مہینے اتنا پیسہ اس نے ادا کرنا ہے, ایسے ای ایم آئی کا معاملہ ہے, ایکول جو ہے ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹس, کہ ہر مہینے اتنا پیسہ دیتے رہو, اتنے مہینے کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ گے, یہ مکاتبہ ہے. تو یہ ایسا بھی کوئی غلام ہو کہ مثلا وہ, یا کوئی ایسا ہی غلام ہو اور اس کا مالک ہو سکتا ہے اس کو آزاد کر دے, تو جب آزاد کر دے گا تو اس پر جمعہ فرض ہو جائے گا. تو اسی لیے انتظار کرے یہاں تک کہ جمعے کی نماز ادا ہو جائے. اب جب جمعے کی شہر میں ادا ہو گئی تو اس کے بعد اب اور کہیں جمعہ ہوگا نہیں. اب یہ ایک اور مسئلہ ہے, اصل میں اس کتاب میں اس چیز کو تفصیل سے بیان نہیں کیا, یا ہو سکتا ہے آگے شروع میں بات آئے کہ حنابلہ سب سے زیادہ اشد ہے اس معاملے میں کہ ایک شہر میں ایک سے زیادہ مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کی جائے. بہت اشد ہے اس معاملے, ان کے نزدیک بالکل درست نہیں ہے. جو پہلی نماز ہوگی وہی صحیح ہے, اس کے بعد جہاں پر بھی جمعے کی نماز ہوتی ہے اگر ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہے بلا عذر, اور بات الگ ہے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ عذر ہے. بلا عذر اگر یہ ہے کہ کئی جگہ پہ یعنی قریب جو منطقہ ہیں, ایریاز قریب ہوتے ہیں, خاص طور سے جیسے ان جگہوں پہ جہاں پہ مسجدیں بہت زیادہ ہیں اور قریب میں ہیں, ہر محلے میں ایک مسجد ہے, پوری بھرتی نہیں ہے, اور لوگ جو ہیں الگ الگ مسجدوں میں جو ہے جمعہ ادا ہوتا ہے, تو خاص طور سے اس معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. جہاں پہلا جمعہ ہوگا وہی جمعہ مانا جائے گا, اس کے بعد جہاں پر بھی جمعہ ہو رہا ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اتنے زیادہ شدید ہیں وہ اس معاملے میں. تو بہرحال یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر ایک ہی مسجد ہے, ایک جمعہ ہوتا ہے, جب اس جگہ جمعہ ہو گیا تب دوسرا جمعہ تو ہوگا نہیں, یعنی اس آدمی نے انتظار کر لیا جمعے کی نماز ہو جانے کا اور اس کے بعد میں وہ ظہر پڑے گا. مثلا جیسے غلام ہے تو جمعے کی نماز ہو گئی, اب جمعے کے بعد اگر وہ آزاد ہو بھی جاتا ہے تو اب کیونکہ جمعہ تو ہو گیا تو اب یہ ظہر پڑے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے, اب وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا کیونکہ اب وہ حر ہے, وہ آزاد ہے. تو اس وجہ سے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ہے وہ تاخیر کریں اس میں, یعنی ظہر کی نماز میں, یہاں تک کہ جمعہ ادا کر لیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيَحْرُمُ سَفْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقَبْلَهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ. اب معاملہ یہ ہے کہ سفر جمعے کے دن کا سفر کیا جائے یا نہیں کیا جائے, اس تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اب سفر جو ہے دو قسموں کا ہے, ایک تو ہے کہ آدمی جس میں مخیر ہے اور دوسرا غیر مخیر, یعنی آدمی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, سفر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, کسی بھی صورت میں اس کو سفر کرنا پڑے گا. غیر مخیر ہے, یہاں پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں پر آدمی مخیر ہے, جہاں اس کے پاس چوائس ہے, آگے پیچھے اپنے سفر کو کر سکتا ہے, یہ اس انسان کے لیے بات یہاں کی جا رہی ہے کہ یحرم سفر من تلزمہ فی یومہا بعد الزوال, کہ مثلا یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ سفر, مثلا اذان ہو گئی فجر کی اذان ہونے کے بعد جمعے کے دن اگر یہ آدمی سفر کرتا ہے جمعے کے دن فجر کی اذان ہو جانے کے بعد تو پھر یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. لیکن وَيَحْرُمُ سَفَرُ مَنْ تَلْزَمُهُ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ, اور زوال کے بعد سفر کرنا حرام ہے, یعنی زوال کے بعد سفر کرنا حرام ہے. یا دوسری بات اس میں کہا جائے دوسرے انداز میں تو یہ کہ جب دوسری اذان دے دی جائے جمعہ کے لیے تو اس کے بعد سفر کرنا حرام ہے. یہ چیز یہاں بیان کر رہے ہیں کہ وَيَحْرُمُ سَفْرُ مَنْ تَلْزَمُهُ
فی یومیہا بعد الزوال، جمعہ کے دن زوال کے بعد سفر کرنا حرام ہے، اور قبلہ اس سے پہلے مکروہ ہے، مثلا ظہر کی اذان، فجر کی اذان دے دی جائے اس کے بعد سفر کرنا مکروہ ہے، معلوم یاتی بہا فی طریقہ ہی، خاص طور سے اس وقت جبکہ آدمی کا یہ ارادہ نہ ہو کہ رستے میں وہ جمعہ ادا کرے گا۔ ہاں اگر اس کا ارادہ ہو کہ رستے میں وہ جمعے کی نماز کہیں ادا کر لے گا، حالانکہ جمعے کا دن ہے، وہ نکل گیا اور ارادہ کر لے، کیوں ارادہ یہاں پہ، حالانکہ مسافر کے لیے تو جو ہے جمعے کی نماز نہیں ہے، لیکن یہ آدمی اولاً تو مخیر تھا، اسے چاہیے تھا کہ جمعے کے اس سفر کو جمعے کے بعد کر دے، اس کے پاس چوائس تھی، آپشن تھا، اور جانا اتنا ضروری نہیں تھا، اس کے بعد بھی اگر اس نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر یہ نیت کر لے کہ راستے میں جمعہ ادا کرے گا، کیونکہ یہ مخیر ہے، ڈیلے کر سکتا تھا، اس وجہ سے اس کے معاملے میں اس کو مکروہ کہا ہے۔ وَقَبْلَهُ يُكْرَهُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهَا فِي طَرِيقِهِ، مکروہ اس کے لیے ہے جو کہ یہ ارادہ بھی نہیں کرتا ہے کہ جمعے کی نماز وہ طریق میں، راستے میں ادا کرے گا، تو یہ اس انسان کے تعلق سے یہاں پر بات کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ فصل تھا، کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے انٹروڈکشن تھا صلاۃ الجمعہ کے لیے، کن لوگوں پر جمعہ جو ہے واجب ہے، کون جمعہ پڑھے گا، اور کون لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں جمعہ سے، جن کے لیے جمعہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے بات تھی۔ انشاءاللہ کل جو بات آئے گی وہ فی شروط صحت الجمعہ، کہ جمعہ کے صحیح ہونے کی شروط، شرائط کیا کیا ہیں، وقت ہے لوگوں کا، جیسے یہاں پہ بیان کیا حضور 40 من اہل وجوبها، 40 لوگوں کا جمع ہونا، اور جیسے بات گزری انشاءاللہ کل یہ بات آئے گی، تو یہ باتیں جو ہے انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے بعد خطبے کے تعلق سے جو شروط ہیں اس کے صحیح ہونے کی وہ آئیں گی، اور دیگر باتیں انشاءاللہ کل آئیں گی، اس کو ہم کل یہاں سے آگے بڑھائیں گے۔ آج اس کو یہاں پر روک دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔